यकीनन यानी उसके लिए नेकी करना मुश्किल और गुनाह करना फिर आसान हो जाता है। तो गौर करें, अपना मुहासबा करें। ये मालो दौलत जिन्हें हम लोग संभाल संभाल कर रखते हैं, 2 जमा 4, 4 जमा 10 करते हैं, यानी 4 जमा 4 8 भी नहीं, 4 जमा 4 10 करते हैं। इतनी हवस, इतनी हिरस इस फानी दुनिया के लिए, इस दुनिया के आर्जी साजो सामान के लिए, इस दुनिया की हकीकत, इसकी हैसियत आखिरत के मुकाबले में एक पानी के कतरे के बराबर भी नहीं। इतनी कि आप अपनी उंगली को पानी के बीच में डुबोएं और फिर उसे बाहर निकाल कर देखें कि पानी का जो हिस्सा आपके साथ, आपकी उंगली के साथ बाहर आया वो कितना सा है। तो उतनी सी भी जो दुनिया है ना, उसकी हैसियत नहीं है अल्लाह की नजर में। और हम इसी दुनिया के लिए अपने अल्लाह को नाराज करते हैं, बेईमानियां करते हैं, हेरा फेरियां करते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं, पैसों को जोड़ जोड़ कर रखते हैं, अल्लाह की राह में खर्च भी नहीं करते। ऐसे लोगों का अंजाम क्या है? वमा युगनी अनहु मालुहु इज़ा तरद्दा, और उसका माल उसके किसी काम ना आएगा जब वो घड़े में गिरेगा, यानी मरने के बाद उसका कोई अमल, उसका कोई काम उसके काम नहीं आने वाला, उसका कोई पैसा, उसका कोई माल उसके काम नहीं आने वाला। यानी इब्ने आदम जब फौत होता है तो 3 चीजें कब्र तक उसके साथ जाती हैं, उसका माल, उसकी औलाद और उसके अमाल। 2 चीजें वापस आ जाती हैं और एक चीज उसके साथ रहती है, माल और औलाद वापस आ जाते हैं और अमाल उसके साथ जाते हैं। तो कितनी बेवकूफी की बात है ना कि हम साथ ले जाने वाली चीज की परवाह नहीं करते और पीछे रह जाने वाले की हम फिक्र करते हैं। उनके लिए हमने, उनकी फिक्रों के लिए हमने अपनी आखिरत की फिक्र को, अपनी कब्र की फिक्र को भुला दिया हुआ है। बिलाशुबा हमारे ही जिम्मे यकीनन रास्ता बताना है और बिलाशुबा हमारे ही इख्तियार में यकीनन आखिरत और दुनिया है। बस मैंने तुम्हें एक ऐसी आग से डरा दिया, नारन तलज़्ज़ा, जो शोले मारती है, जिसमें इस बड़े बदबख्त के सिवा कोई दाखिल नहीं होगा। ला यस्लाहा इल्लल अश्का, कौन है वो बदबख्त जिसने झुटलाया और मुंह मोड़ा। अल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला, और अनकरीब इससे वो बड़ा परहेजगार दूर रखा जाएगा जो अपना माल इसलिए देता है कि पाक हो जाए, हालांकि उसके यहाँ किसी का कोई एहसान नहीं है कि उसका बदला दिया जाए, मगर वो तो सिर्फ अपने रब का चेहरा तलब करने के लिए देता है जो सबसे बुलंद है। इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, और यकीनन अनकरीब वो उससे राजी हो जाएगा। वाला सौफा यर्दा, जहन्नम से वही शख्स दूर रहेगा जो अपना माल इसलिए देता है ताकि वो खुद भी पाक हो जाए और उसका माल भी पाक हो जाए। यानी ज़कात अदा करना, सदकात देना, ये माल की पाकी के साथ साथ जिस्म की पाकी का भी जरिया बनते हैं, अमाल की पाकी का भी जरिया होता है। और वो माल इसलिए नहीं खर्च करता कि किसी एहसान का बदला उतारना चाहता है, बल्कि खर्च करना वो इस नियत से खर्च करता है कि उसे अल्लाह ताला की रजा मिल जाए, अल्लाह ताला उससे राजी हो जाए। वाला सौफा यर्दा, यानी जन्नत की बेबहा नेमतें और बुलंद मरातिब पाकर इंसान जो है वो जरूर खुश हो जाता है। इस सूरत में खर्च करने वाले से मुराद पता कौन से लोग हैं? कौन है वो शख्सियत जिसमें इस सूरत में जिसको मुखातिब किया गया है? हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत है कि वो कमजोर मुसलमान गुलामों को कफार के मजालिम से बचाने के लिए खरीद कर आजाद कर देते और नेकी का हर काम खुशी खुशी महज रिजाए इलाही के लिए करते थे। यकीनन हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु इन आयात का अव्वलीन मसदाक है। मगर ये जो अल्फाज हैं ये हम सब के लिए, मतलब आम मुसलमान भी इसमें शामिल हैं, इसलिए उनमें हर वो मुसलमान दाखिल है जो इन सिफात का हामिल है। अब देखिए ना, एक गजवा के मौका पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी के लिए बोला था तो सब लोगों ने क्या किया था? अपने घरों से सामान लाकर देना शुरू कर दिया। जिसके पास पैसा था उसने पैसा दिया, जिसके पास सामान था उसने सामान दिया, जिसके पास असलहा था उसने असला दिया, जिसके पास घोड़े और ऊंट थे उसने घोड़े और ऊंट दिए, जिसके पास खजूरें थी उसने खजूरें दे दी। और हजरत अबू बकर सदीक ने क्या किया? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने घर का आधा सामान लाकर दे दिया और हजरत अबू बकर सदीक ने अपने घर का सारा सामान लाकर दे दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ कर आए हो? तो हजरत अबू बकर सदीक ने क्या जवाब दिया? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ आया हूँ।
تو کیا پتا چلا؟ مال کی محبت میں اس کو جوڑ جوڑ کر نہیں رکھنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نیکیوں میں سبقت کرنی ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی کو روکنا ہے، علانیہ اور پوشیدہ ہر قسم کے گناہ کی مخالفت کرنی ہے، اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے، ریاکاری نہیں کرنی، دکھاوا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بخیلی نہیں کرنی۔ اور اب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور پھر سے ذہن میں لانے والی سورت دوحا، آیت 1 سے 11۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو خوش کر دے گا۔ سورت دوحا ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 93 نمبر پر ہے، مکی صورت ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 11، آیات کی تعداد 11 اور رکوع 1 ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے اس کی قسم، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا، اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور یقیناً عنقریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا، پس تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو 2 یا 3 راتیں تہجد کے لیے نہ اٹھے۔ ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے نبی کا نام آئے تو پیار کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کہا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اے محمد، مجھے امید ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ نعوذ باللہ لوگ وہی کو کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں نعوذ باللہ دیوانے ہیں، ان پر کوئی شیطان آتا ہے۔ تو جب 3 دنوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں لگتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ اے محمد، مجھے امید ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے، 2-3 راتوں سے میں نے اسے تمہارے پاس آتے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی تھی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب التفسیر، حدیث کا نمبر ہے 4950۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنے میں دیر کر دی، یہاں تک کہ مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی۔ قسم اور جواب قسم میں مناسبت یہ ہے کہ دوپہر کو جب سورج خوب روشن ہوتا ہے، اس کے بعد سیاہ رات چھا جاتی ہے، تو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی وجہ سے ہے، تو وحی کی روشنی کے بعد اگر کچھ دیر اگر وقفہ ہوگا تو کیوں سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دن بھر آفتاب کی روشنی اور گرمی کے بعد انسانی جسم کو آرام اور سکون دینے کے لیے رات کی ضرورت ہے، اسی طرح وحی کے بھارے گراں کے بعد طبیعت کو سکون اور مزید وحی کے تحمل کے لیے وقفہ کی ضرورت ہے، یعنی اگلی وحی کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے تھوڑی ہمت اور حوصلہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وحی کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی تسلی رکھیں، عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ دینے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے دی اللہ کی فتح اور نصرت، لوگوں کا فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا، زمین کے مشارق اور مغارب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے قبضہ میں آنا، قیامت کو آپ کے ہاتھوں میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہونا، مقام محمود ملنا، شفاعت کبریٰ کا جو آنر ہے وہ دیا جانا، امت کی مغفرت، غرض وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ وہ راضی ہو گئے۔ اور یہاں پر یاد بھی دلایا گیا ہے، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پس جگہ دی، اور اس نے تجھے راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور ان کی زندگی کے حالات بتائے جا رہے ہیں۔
جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی میراث میں صرف ایک لونڈی ام ایمن کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی چھوڑی۔ بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کا یہ حال تھا کہ خود بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ آپ کے صحابہ نے کہا، اور آپ نے بھی چرائی ہیں؟ فرمایا، میں انہی مکہ والوں کے لیے چند قیراتوں کے عوض میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ظاہر سی بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی یا پھر آپ کے چچا ابو طالب کی بھیڑ بکریاں ہی ہوتی تو آپ کو اہل مکہ جو ہیں ان کو اجرت پر چرانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ پس لیکن یتیم، اس پر سختی نہ کر، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن سائل پس اسے مت چھڑک، اور لیکن اپنے رب کی نعمت پس اسے بیان کر۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اپنی نعمت کو بیان کیا کریں، اسے چھپا کر نہ رکھا کریں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اثر آپ پر نظر آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے اور آپ بخیلی کریں، نہ ایسے ہو جائیں کہ سب کچھ لٹا دیں، اور نہ ایسے ہو جائیں کہ اپنے ہاتھ گردن پر باندھ لیں۔ میانہ روی اختیار کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یتیم کے سر پر دستے شفقت رکھیں، یتیم کے ساتھ شفقت کا سلوک کریں، حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ، سوال کرنے والوں کے ساتھ، تنگ دستوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی طرح آپ نے بھی تنگ دستی دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ ان دونوں کا تقاضا کیا ہے کہ سائل کی ضرورت پوری کر دو۔ جو سوالی دروازے پر آئے تو اسے جھڑکو مت، اگر ہے تو دے دو، اگر نہیں ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ، معاف کر بابا، معاف کر مائی، نہیں ہے یعنی اچھے الفاظ میں اسے لوٹا دو۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، 4801 نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو کوئی نعمت ملی اس نے اس کو بیان کیا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے اسے چھپا لیا اس نے اس کی ناشکری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان کو بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، نہ شکری نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اب آگے ہے سورۃ نشرح، اس کا ایک نام علم نشرح بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیات کا نمبر نوٹ کر لیں، 1 سے 8، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سورۃ نشرح مکی صورت ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 94 نمبر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 12 نمبر ہے، آیات 8 اور رکوع 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیا، اور ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا، وہ جس نے تیری کمر توڑ دی، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ تو جب تو فارغ ہو جائے تو محنت کر، اور اپنے رب ہی کی طرف پس رغبت کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کر۔ دنیا کے کام ہو یا دین کی تبلیغ، جہاد فی سبیل اللہ ہو یا کوئی بھی عبادت یا کوئی نیکی، مگر پھر بھی مخلوق سے کچھ نہ کچھ رابطہ رہتا ہے۔ لیکن جب ان سارے کاموں سے فراغت مل جائے، فرصت مل جائے، تو ہر چیز سے کٹ کر تبتل کرنا ہے، یعنی تبتل، ہر چیز سے کٹ کر صرف اپنے رب سے تعلق جوڑ کر ذکر الہی کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، قیام اور رکوع اور سجود جو ہے ان کے لیے محنت کرنی ہے۔ آج کے پارے میں سجدوں کا بھی بہت ذکر ہے اور رکوع کا بھی بہت ذکر ہے، تو کوشش کیا کریں زیادہ زیادہ سجدے کرنے کی، مطلب نوافل پڑھنے کی۔
जितने ज्यादा आपके नवाफिल होंगे आपके सजदों की कसरत होगी। और फिर अपनी तमाम रिग़बत अपने रब ही की तरफ रखें। ये वही बात है जो सूरत मुज़म्मल के शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाई थी ना, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला वाज़कुर इस्मा रब्बिका वतब्बतल अलैहि तब्तीला। यकीनन तुझे दिन में बहुत लंबी मसरूफियत है और अपने रब का नाम जिक्र कर और हर तरफ से कट कर सिर्फ उसी की तरफ मतवज्जो हो जा। फन सब यानी मेहनत मुशक्कत के साथ थकन भी शामिल है। सिर्फ राहत के वक्त ही नहीं, तबीयत के ना चाहते हुए भी इबादत और जिक्र इलाही की मुशक्कत को जारी रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त इतना क़याम किया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पर वर्म आ जाता, यानी आपके पांव सूज जाते। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है, आप फरमाती हैं, मैंने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी आप इतनी क्यों मुशक्कत करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने तो आपके तमाम अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया है, बख्श दिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अगर अल्लाह ने मेरे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं तो मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये अल्लाह के नबी देखें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रात रात भर लंबा लंबा क़याम करते हैं कि पांव सूज जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि दिन भर जलील और ख्वार होते रहते हैं, कभी इस बाजार कभी उस बाजार, कभी किचन में कभी ड्राइंग रूम में, कभी घर के बाहर, कभी किसी रिश्तेदार की तरफ, कभी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, कभी शॉपिंगें खरीद रही हैं, कभी ग्रोसरी का सामान आ रहा है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, यानी दिन भर मसरूफ रहते हैं। लेकिन जो ही अल्लाह की तरफ अल्लाह की इबादत का वक्त आता है तो दुनिया भर की थकन हमें आड़े आ जाती है। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही, टांगें बहुत दर्द कर रही हैं, सच बताऊं आज रात को ताक रात थी, सारी रात जागते रहे हैं, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से तो उठ के बैठा नहीं जा रहा, नमाज नहीं पढ़ी जा रही। अल्लाह अकबर कबीरा। क्यों करते हैं ऐसे? किस दुनिया के पीछे इतना भागते हैं? इस फानी दुनिया के लिए जिसने आपके साथ बेवफाई करनी है, जिसने आपको छोड़ देना है। आप चिमटे हुए हैं ना दुनिया के साथ, आप इसको ना भी छोड़ेंगे तो यह दुनिया आपको छोड़ देगी। एक वक्त आना है कि आपने खाली हाथ अपनी कब्र में जाना है, तो कभी उसके लिए भी कुछ कर लें, कभी उसके लिए भी कुछ सोच लें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 30वें पारे के अहकामात ने तो मेरे पेट में दर्द पैदा कर दी है। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा बोझ सर के ऊपर आता जा रहा है, टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। आगे है सूरत 3, आयत का नंबर नोट करें 1 से 8। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इसका टाइटल है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। सूरत 3 मक्की सूरत है। तरतीब कुरानी के एतबार से 95 नंबर है और नज़ूली के एतबार से 28 नंबर है। आयात की तादाद 8 और रकू 1 है। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। कसम है अंजीर की और जैतून की कसम और तूरे सिनीन की कसम और इस अमन वाले शहर की कसम, बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को सबसे अच्छी बनावट में पैदा किया है, फिर हमने उसे लौटा कर नीचों से सबसे नीचा कर दिया है। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, यानी बेहतरीन बनावट में, शक्ल सूरत, हुस्न, अकल, फितरत पर पैदाइश और सब कुछ देकर जो किसी हैवान को नहीं दिया। फिर अगर वो इस अकल और फितरत के तकाजों पर अमल न करे बल्कि इंसानियत से उतरकर हैवानियत में जा गिरे और शहवत और गजब और दूसरी हैवानी सिफात से मगलूब हो जाए तो इससे ज्यादा नीचा और जलील कोई नहीं, क्योंकि वो फिर इस हद तक गिर जाता है कि कोई हैवान भी नहीं गिरता, हत्ता कि वो अपने मालिक, अपने खालिक यानी अपने रब को भूल जाता है और उसके साथ शिरक करने लगता है और जमीन में ऐसा फसाद बर्पा करता है जो कि हैवान भी नहीं कर सकते। और इसका नतीजा क्या है कि वो आग में गिरने वाला है, नीचा और जलील, उससे बढ़कर कोई नहीं। यानी जो हिदायत के बावजूद, हर चीज को समझने के बावजूद
ہدایت کا راستہ نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرتا ہے، تو پھر وہ جانور ہے، بلکہ نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور اس کے برعکس مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پس اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا کے بارے میں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ کوئی معمولی سا انصاف کرنے والا ہو، وہ بھی اپنے اختیار میں جزا اور سزا کا اہتمام کیے بغیر نہیں رہے گا، تو اللہ جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے وہ اس کا اہتمام کیوں نہیں کرے گا؟ جواب دیجئے، کرے گا۔ کہا کریں اللہ تو کرے گا، تو نے کرنا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورت والتین والزیتون پڑھے اور الیس اللہ باحکم الحاکمین اس پر پہنچے تو کہے بلا وانا ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں اللہ، اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ یہ بڑی فیمس روایت ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے، یعنی یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جس راوی سے اس حدیث کو روایت کیا انہیں اس کا نام ہی معلوم نہیں۔ تو کیا پتا چلا؟ قیامت کے دن کو نہیں جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، فارغ وقت میں اللہ کی یاد میں مشغول رہنا ہے، یعنی اپنا جو فارغ وقت ہے اس کو اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، یتیم کے ساتھ شفقت کرنی ہے اور سائل کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور فراہی ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، روز جزا کو نہیں جھٹلانا، ہمیشہ رہنے والے اجر کی دعا کرنی ہے۔ اور اب ہے سورۃ علق۔ پہلی وحی کا آغاز اسی سورت سے ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ علق مکی سورت ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے اس کا 96 نمبر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے، یعنی یہ پہلی سورت ہے اور ہمارے سامنے آخر میں آ رہی ہے۔ آیات کی تعداد 19 اور رکوع کی تعداد 1 ہے۔ رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کر لیں، 1 سے 19۔ پہلا رشتہ اللہ کا، پھر اس کے بعد بندوں کا، یعنی انسان کا جو سب سے پہلا رشتہ جس کے ساتھ جڑتا ہے نا وہ اللہ کے ساتھ انسان کا رشتہ ہے، ربوبیت کا رشتہ، اور پھر اس کے بعد جب انسان دنیا میں آتا ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے رشتے جڑتے ہیں، ماں کا رشتہ اس کے بعد آتا ہے، پھر باقی وقتاً فوقتاً بڑے ہوتے جاتے ہیں، لوگ ملتے جاتے ہیں، رشتے بنتے جاتے ہیں اور تعلق جوڑتے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ، جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ اور جس نے قلم کے ساتھ سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جانے والا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ غنی ہو گیا ہے، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ ارأیت الذی ینہا، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو؟ کیا تو نے دیکھا اگر اس منع کرنے والے نے جھٹلایا اور منہ موڑا تو کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری۔ علق کہتے ہیں رحم میں قرار پکڑنے کے بعد نطفہ، سب سے پہلے علق، سب سے پہلے علقہ یعنی جمع ہوا خون، اس کو چمٹنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی جمع ہوا وہ خون جو رحم کی دیوار کے کسی حصے سے چپک جاتا ہے۔ علقہ کا دوسرا معنی ہے جوک۔ جوک کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جو خون چوستی ہے، جسم کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کو چمٹ جاتی ہے، یعنی جو جوک ہے نا وہ کسی نہ کسی کو چمٹ جاتی ہے، اس لیے اس کو جوک کہتے ہیں۔ خون کی وہ پھٹکی شکل و صورت میں جوک سے ملتی جلتی ہوتی ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟
اس میں نہ جان ہوتی ہے، نہ شعور، نہ عقل اور نہ علم۔ پھر اس اللہ تعالیٰ نے حقیر سی پھٹکی سے انسان جیسی عظیم مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ آیت نمبر 6 سے 8 تک، کلا ان الانسان لیطغی، اس میں پتہ کس کو مخاطب کیا گیا، کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ ابو جہل کے بارے میں۔ یعنی یہ آیات جو ہے نا پہلی 5 آیات کے بعد وقفہ سے نازل ہوئی تھی، جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا، اور ابو جہل آ کر کہنے لگا، کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ بات اس نے 3 بار کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اسے ڈانٹا۔ اس پر ابو جہل کہنے لگا، تم جانتے ہو اس شہر میں مجلس کے ساتھی مجھ سے زیادہ کسی کے نہیں ہیں، یعنی میں زیادہ طاقتور ہوں، ساتھیوں میں بھی، ساتھ میں بھی، مال و دولت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل کی تھی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ، پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے۔ یعنی چیلنج دیا جا رہا ہے، ابو جہل کو چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی مجلس کو بلا لے، ہم عنقریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے تیرے پاس لوگوں کا ہجوم ہے تو میرے پاس فرشتوں کا ہجوم، تیرے پاس دنیا کی مال و دولتیں ہیں تو میں نے بھی تیرے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، تو اکٹھا کر لے اپنے مجلس کے ساتھیوں کو اور میں اپنے فرشتوں کو، اور پھر تیرا انجام جہنم ہے۔ اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ غنی ہو گیا ہے۔ یہ ابو جہل کی بات کی جا رہی ہے۔ یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ابو جہل، نام یاد رکھنا اس کا۔ کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو؟ کیا تو نے دیکھا اگر اس نے منع کرنے والے نے جھٹلایا اور منہ موڑا؟ تو کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر آج ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں نا، نماز پڑھ لو، جھوٹ نہ بولو، فراڈ نہ کرو، ہیرا پھیری نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، یا آپ نے اپنے اعمال کو پانا ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ساری دنیا نہ لیے ساڑھے نال کو وکھری ہونی ہے، ویکھی جائے گی، دیکھا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کیا دیکھا جائے گا؟ جب تمہاری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی پھر دیکھا جائے گا۔ جب زمین کے اندر تمہاری ہڈیاں، تمہارا گوشت زمین کے کیڑے نوچ نوچ کر کھائیں گے تب دیکھا جائے گا۔ کب دیکھا جائے گا؟ اب دیکھو جب وقت ہے دیکھنے کا، بعد میں دیکھنے کا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے ضرور اسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹیں گے، بے عزت کریں گے، ذلیل کریں گے، پیشانی کے ان بالوں کے ساتھ جو جھوٹے ہیں، خطا کار ہیں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ، پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، ہم عنقریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہوتے ہوئے اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہے؟ کہا گیا ہاں رکھتا ہے۔ ابو جہل نے کہا، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند ڈالوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے، یا اس کے چہرے کو مٹی سے لت پت کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے چہرے کو مٹی سے لت پت کر دیا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اس کا ارادہ آپ کی گردن کو روندنے کا تھا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایڑیوں پر واپس پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ کسی چیز سے بچ رہا ہے۔ دیکھا، حفاظت کرنے والے نے حفاظت کر لی۔ اس سے پوچھا گیا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق، بڑا ہولناک منظر اور پر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو دنا منی، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اسے ایک عضو کر کے اچک لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور فرمایا وہ آپ کو نماز سے روکتا ہے تو آپ اس کا کہنا ہرگز نہ مانیں، بلکہ آپ نماز پڑھتے رہیں، سجدے کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، تو تم سجدے میں دعا زیادہ کیا کرو۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت آتی تو اس پر سجدہ کرتے۔ یہ آیات سجدہ ہے۔
اگرچہ ان آیات کا جو اولین مصداق ہے وہ ابو جہل ہے، مگر یہ جو الفاظ ہیں وہ عام ہونے کی وجہ سے ہر وہ شخص اس کا مصداق ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کوئی یا کسی بھی زمانے کا ہو، اور ہر مومن کو حکم ہے کہ ایسے سرکش آدمی کا کہنا نہیں ماننا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے رہنا ہے اور اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے۔ آج کے پارے میں قیامت کے ساتھ ساتھ سجدوں کا بھی بہت کثرت کے ساتھ ذکر آ رہا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ علم سیکھنا ہے، قلم کا حق ادا کرنا ہے، قلم کے ساتھ ہمیشہ سچ لکھنا ہے، حق لکھنا ہے، دین کے علم کو پھیلانا ہے، سائنسی علوم بھی حاصل کرنا ہے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے، رکوع اور سجود کی کثرت کرنی ہے۔ اور اب ہے سورۃ قدر، فیصلوں والی رات۔ 1 سے 5 نمبر نوٹ کر لیں رکوع کا۔ شب قدر، فیصلوں والی رات، لیلۃ القدر اسی کو بولتے ہیں نا، شب قدر کو۔ سورۃ قدر مکی سورت ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 97 نمبر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 25 نمبر ہے۔ آیات کی تعداد 5 اور رکوع 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ بلا شبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا۔ کسے؟ قرآن مجید کو۔ قدر والی رات کون سی ہے؟ شب قدر، جس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروا دیا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ ویسے تو بہت پہلے جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو ایجاد کیا تھا، تقدیریں لکھ لی گئی تھی، ان ساری چیزوں کو، سارے معاملات کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ تو جو سال بھر کے اندر ہونے والے معاملات ہیں وہ لوح محفوظ سے نکال کر، یعنی عرش سے، ان تمام معاملات کو آسمان دنیا پر منتقل کر دیا جاتا ہے اور پھر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں اور ہر کام اس کے وقت پر کیا جاتا ہے۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے، روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی والی ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات تقدیریں بنتی ہیں اور تقدیریں بگڑتی بھی ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی وہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ مغرب سے فجر تک رات بھر اس میں اہل ایمان شیطان کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے سلامت رہتے ہیں اور اپنے دلوں میں عجیب اطمینان اور سکون اور سلامتی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ سے لمبا چوڑا ٹاپک ہے لیلۃ القدر، اس کی تلاش اور اعتکاف کے مسائل اور فضائل۔ کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ آپ کو الگ سے اس پر وقت دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہر رات شب قدر کی رات لکھ دے، اور میری زندگی میں بھی، اور ہم پوری زندگی اپنی قرآن کے ساتھ گزار دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ بابرکت ہے، اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بدقسمت ہے۔ اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمانداری اور نیک نیتی سے، اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے 2014 نمبر۔ تو کیا پتا چلا؟ لیلۃ القدر میں بھرپور عبادت کرنی ہے، قرآن اللہ کی بے انتہا قیمتی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی ہے، بہترین مومن بننا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، زمین پر نیکیوں کے بیج بونے ہیں اور آخرت کے لیے ذرہ ذرہ ان کو سنبھالنا ہے۔
دنیا میں بوئے گئے بیج ہماری آخرت کے کام آنے ہیں، اس لیے ان کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ ذرا ذرا سی نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھنا، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا، اگرچہ کسی مسلمان بہن بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا۔ اور اب آگے ہے سورت والعادیات، سورت عادیات۔ اب آگے ہے سورت بینہ۔ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 98 نمبر ہے اور نزولی کے اعتبار سے 100 اور مدنی صورت ہے۔ آیات کی تعداد 8 اور رکوع کی تعداد 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات کا نمبر نوٹ کر لیں 1 سے 8۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آئیں اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہوں، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ گئی اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ اولئک ھم شر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، وہی ہے مخلوق میں سب سے بہتر، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہمیشہ رہنا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب کے سامنے آنے سے ڈر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 یا 72 فرقوں میں بانٹ گئے، نصرانیوں کا بھی یہی حال ہوا، اور میری امت 73 یعنی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اس افتراق کا حل پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ تمام امت مسلمہ اللہ کے نازل کردہ احکام پر متفق ہو جائے، یعنی قرآن و سنت کو تھام لے، آپسی ضد، حسد، بغض اور اناد اور کینہ دلوں سے نکال دے۔ یہی چیزیں ہیں جو آپسی اختلافات کی وجہ سے انسان کو گروہ گروہ کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے میں ٹھیک، میرا فرقہ ٹھیک، میرا مسلک ٹھیک، میں نے کسی اور فرقے کی بات ہی نہیں سننی، میں نے کسی اور کی بات ہی نہیں کرنی، یعنی میں ہی ٹھیک ہوں، میرے علاوہ باقی سب غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر باہمی اتحاد پیدا کر دے۔ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضامندی، جس سے اللہ راضی ہو گیا سمجھ لیں وہ کامیاب ہو گیا، یعنی بے شمار نعمتوں کے بعد بھی اگر ان کا دل ہی خوش نہ ہوا تو پھر کیا فائدہ۔ یہ نعمتیں اس کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈر گیا، خالی بے روح کلمہ پڑھنے والے، بلا خاشیت نماز اور بوجھل دل کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور بطور رسم عبادت کرنے سے یہ مرتبہ نہیں ملتا۔ یعنی جب تک ہم چاہت اور خلوص کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں گزار لیں تاکہ ہمیشہ کے لیے رضی اللہ عنہ کا لقب پا سکیں۔ اب پھر قیامت کا نام آ گیا ہے، اگلی صورت ہے سورت زلزال، لکھ لیں، یہ بھی قیامت کا نام ہے، زلزلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت زلزال۔ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 99 نمبر اور نزولی کے اعتبار سے 93، مدنی صورت ہے، آیات کی تعداد 8 اور رکوع 1 ہے۔ رکوع کا نمبر نوٹ کر لیں 1 سے 8۔ قیامت الٹ پلٹ کر رکھ دینے والی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔
اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلایا جانا، اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی، اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ قیامت کا منظر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ زلزال قرآن کا نصف حصہ ہے، مگر یہ جو روایت سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہے یہ منکر اور ضعیف ہے، نوٹ کر لیں اس کو۔ جب قیامت کا زلزلہ آ جائے گا، سخت ہلایا جانا، اس سے مراد دوسرے نفخے کے ساتھ آنے والا زبردست زلزلہ ہوگا، کیونکہ دوسرے نفخے کے ساتھ ہی مردے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ یعنی آج قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے، بار بار سور پھونکا جائے گا، دیکھیں جہنم بڑکائی جا رہی ہے، جنت سجائی جا رہی ہے، قبریں پھٹ رہی ہیں اور مردے باہر نکل رہے ہیں۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو یک لخت وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی جب دوسرے نفخے کے ساتھ ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا جس سے قبریں شک ہو جائیں گی اور اس سے مردے باہر نکل آئیں گے۔ فلما اسکلت، پس جب وہ عورت بھاری ہو گئی، حاملہ عورت کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اتنا شدید زلزلہ ہوگا کہ زمین پھٹ جائے گی، اور اس میں جو فوت شدہ لوگ ہیں یا جو کچھ بھی اس زمین کے اندر موجود ہے، زمین نے اپنے نیچے جو کچھ سنبھال رکھا ہے سب کا سب نکال باہر کرے گی اور خالی ہو جائے گی، جیسا کہ فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو کچھ ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ ہمارے جو ریکارڈ ہے نا وہ چل رہے ہیں، کرامن کاتبین ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے لگا دیے ہیں جو ہماری لمحہ لمحہ کی رپورٹ اس کے اندر درج کرتے جا رہے ہیں، اور یہی ریکارڈ روز قیامت ہمارے سامنے کھولا جائے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی اس کتاب کو پڑھ، آج تو خود اپنے آپ کے حساب کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ آج تو خود ہی اپنے آپ کا حساب لے، خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تو کافی ہے، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اگر کی ہے اسے بھی دیکھ لینا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی اگر نیکی کی ہے تو اسے بھی دیکھ لینا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ نیکیوں میں سبقت رکھنی ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے، چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچنا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر گناہوں کا ایک بڑا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے جو جہنم میں جائیں گے، نہ تو کبھی جہنم سے نکلیں گے، ان پر جنت حرام ہو جائے گی، اور پھر ان کی کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی ان کی دوستی ان کے کام آئے گی، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جسے دیا جائے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب ہیں۔ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، صرف آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اور کفار اپنے اعمال کے لحاظ سے جہنم کے مختلف درکات میں ہوں گے۔ جنت کے درجات ہیں اور جہنم کے درکات۔ منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اسفل سافلین، نیچوں سے بھی نیچے، یعنی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ جبکہ اس کے برعکس اہل ایمان کو ان کی برائیوں کی سزا تب ملے گی جب ان کے اندر یہ والی جو شرطیں ہیں میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں یہ موجود ہوں۔ نمبر 1، کبیرہ گناہ، ان سے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، ان کی نیکیاں میزان میں بھاری نہ ہو سکے، ان کے حق میں کوئی سفارش قبول نہ ہو، ان کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے وہ مغفرت کے مستحق ہو چکے ہوں، مثلاً کہ اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ معاف نہ کیا ہو، کیونکہ گناہگار مومن اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کے متعلق، گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک آدمی کے لیے اجر ہیں
اور ایک آدمی کے لیے پردہ ہے اور ایک آدمی کے لیے بوجھ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ نے اس کے متعلق اس بے نظیر اور جامع آیت کے علاوہ مجھ پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ تو جو شخص ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا۔ مفہوم حدیث ہے کہ نیکی کے کاموں کو ہلکا نہ سمجھو، اگرچہ اپنے ڈول میں سے کسی کو تھوڑا سا پانی، مطلب اپنے ڈول میں سے کسی پیاسے کو تھوڑا سا پانی نکال کر پلانا، یا پھر اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ پیشانی یعنی خندہ پیشانی سے ملنا۔ اللہ تعالی ہمارے چہروں کو مسکرانے والا اور تر و تازہ رکھنے والا بنا دے۔ فرمایا اے مسلمانوں کی عورتوں، تم پڑوسن کے تحفے کو حقیر نہ سمجھو، گو کہ ایک بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سارے لوگ بکری کے کھر کھانے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگرچہ تمہاری ہمسائی، تمہاری پڑوسن تمہیں بکری کا ایک کھر ہی تحفے میں بھیج دیا ہے تو وہ بھی قبول کر لو۔ تحادوا وتحابوا وان الہدیۃ تسہل السقیما، تحفہ دیا کرو اور تحفہ لیا کرو، بے شک اس سے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ مفہوم حدیث ہے آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کا ہی صدقہ دے کر۔ تو آج اس سورت کو پڑھنے کے بعد کس کس نے اپنی ہمسائیوں کو تحفہ بھیجنا ہے؟ کوئی نہ کوئی اپنے ہمسایوں کو تحفہ ضرور بھیجے، اگرچہ کوئی اچھا کھانا گھر میں پکایا ہے تو سالن ہی بھیج دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم گوشت بناؤ تو اس کا شوربہ زیادہ بنا لیا کرو، اور پھر اپنی ہمسائی کے گھر بھی بھیجو، بہت زیادہ حقوق ہیں ہمسایوں کے۔ اگلی سورت ہے سورت عادیات، 1 سے 11 رکوع کا نمبر نوٹ کر لیں۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم۔ دیکھیے گھوڑے جو ہے نا وہ بڑے بابرکت جانور ہیں، اللہ ان کے ٹاپوں کی، ان کے سموں کی قسم کھا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت عادیات ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 100 نمبر ہے اور نزولی کے اعتبار سے 14، مکی صورت ہے، آیات 11 اور رکوع 1 ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے ہیں، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سیم مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہیں، پھر جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں، پھر اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ بڑی جماعت کے درمیان جا گھستے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ گھوڑوں کے ٹاپوں سے اڑنے والے غبار کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ ان الانسان لربه لقنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور۔ بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بہت ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر یقیناً خود گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت سخت ہے۔ تو کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں میں سے جو کچھ ہے باہر نکال پھینکا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے سب ظاہر کر دیا جائے گا۔ بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی تیسری دفعہ یہ بات آ گئی ہے جس میں یہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ سینوں کے رازوں کو کھول دیا جانا ہے۔ 5 قسمیں ہیں اس سورت کے اندر۔ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد 6ٹھی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ انسان یقیناً اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ گھوڑوں کی مثال دی گئی۔ گھوڑے اپنے مالک کے ایسے وفادار اور شکر گزار ہیں کہ رات جب وہ انہیں لے کر نکلتے ہیں وہ بلا چون چراں چل پڑتے ہیں، نہ اپنے آرام کی پرواہ کرتے ہیں نہ رات کی تاریکی کی۔ پھر وہ مالک کے کہنے پر صدقے نیت کے ساتھ اس طرح سرپٹ دوڑتے ہیں کہ ان کے جوف سے آواز نکلنے لگتی ہے، اور تیزی سے دوڑتے ہوئے ان کے سم یعنی جہاں پڑتے ہیں ان کی ٹھوکر اور رگڑ کے ساتھ پتھروں کے جیسی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ پھر صبح کے وقت جب ہر چیز آرام کر رہی ہوتی ہے ان کے مالک انہیں لے کر دشمن کو لوٹنے کے لیے دعویٰ بولتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ غبار اڑاتے ہوئے دوڑے چلے جاتے ہیں، خواہ غبار کے ساتھ سانس گھٹ رہا ہو یا آگے دشمن کی تلواریں،
तीर और नेज़े उनके सीने छेद रहे हों, ये किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। इसी हालत में दुश्मन की जमात के वस्त में जा घुसते हैं। घोड़े अपने इस मालिक के लिए इतनी कोशिश करते हैं जो उनकी थोड़ी सी खिदमत करता है, चारा देता है, खाना देता है। जिसने ना इन्हें पैदा किया है, ना ही वो उनका हकीकी मालिक है, ना हकीकी राजिक है। तो क्या इंसान अल्लाह ताला के कहने पर, जो उसका खालिक भी है, उसका मालिक भी है, उसका राजिक भी है, इतनी सी भी कोशिश नहीं कर सकता कि उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए? वो खुद मानेगा कि यकीनन नहीं, तो फिर उसके नाशुक्रा होने में क्या शक है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इस नाशुक्री का सबब क्या है? माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत। ये माल और औलाद और ये दुनिया की मोहब्बत ही तो है जिसने इंसान के अंदर हिर्स, तमा और बुखल जैसी बद आदतें पैदा कर दी हैं। और इन नेमतों के पाने के बावजूद वो अपने हकीकी मालिक को भूल बैठा है। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमा इज़्ज़िल लिल खबीर, रब ताला तो हमेशा ही बंदों के हालात से बाखबर है। फिर खास क्यों फरमाया? इस दिन जब ज़ाहरी अज़ा से सरजद होने वाले अमाल के अलावा दिलों के अमाल जाहिर करके उनकी भी जज़ा और सजा दी जाएगी। तो अगर पहले किसी शक में था तो उस दिन वो शक भी दूर हो जाएगा कि यकीनन उनका रब उनके मुतल्लिक खूब खबर रखने वाला है। तो क्या पता चला? अल्लाह के कामों में भाग दौड़ करनी है, दिल से माल की मोहब्बत को निकालना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार करनी है। और अब आगे है सूरत कारिया। कारिया भी एक नाम है क़यामत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत कारिया मक्की सूरत है। तरतीब कुरानी 101 और तरतीब नज़ूली 30 नंबर, आयात 11 और रुकू 1 है। 1 से 11 का नंबर नोट करें। कारिया क्या है? अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। इस सूरत के अंदर क़यामत के अहवाल, आमाल के वजन और उनकी जजा और सजा का बयान है। अल कारिया, इसका मतलब पता क्या है? कारा यकरउ करअन, शिद्दत के साथ जोर से दरवाजा खटखटाना। इस तरह दरवाजा खटखटाते हैं, इस तरह से शिद्दत के साथ दरवाजा खटखटाना। नंबर नोट करें क़यामत के। अल कारिया, अत्तामा, अस्साखा, अल हाका। कारिया, तामा, सौखा, हाका और उसके बाद गाशिया और फिर वाक़या। और अब है ये हम जो पढ़ रहे हैं कारिया, यानी ये क़यामत के नाम है क्योंकि सूर की आवाज कानों और दिलों बल्कि हर चीज के साथ शिद्दत से टकराएगी। हत्ता कि इस आवाज की वजह से जमीन और पहाड़ भी एक दूसरे से टकरा जाएंगे। जैसे कि फरमाया, और जमीन और पहाड़ों को उठाया जाएगा, बस दोनों टकरा दिए जाएंगे, एक बार टकरा देना। मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, क्या है? किस कदर अजीब और कितनी खौफनाक है। तुझे किस चीज ने मालूम करवाया कि वो कारिया है क्या चीज? यानी वो इतनी अजीबो शान और अजीबो गरीब है कि मखलूक में से कोई इसकी शिद्दत और इसकी अजमत को जानता ही नहीं कि तुझे बताए। हाँ, अल्लाह ताला सब जानता है, इसलिए उसने अगली आयत में उसकी खुद ही वजाहत कर दी है। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश फअम्मा मन सकुलत मवाजीनु फहुव फी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनु फउम्मुहु हाविया। और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, तो लेकिन वो शख्स जिसके पलड़े भारी हो गए तो वो खुशी की जिंदगी में होगा, और लेकिन वो शख्स जिसके पलड़े हल्के हो गए तो उसकी माँ हाविया है। फउम्मुहु हाविया, तो उसकी माँ हाविया है। हाविया क्या है? जहन्नम। मतलब कि इसका मायने है घड़ा जिसमें गिराया जाएगा, मराद जहन्नम। उसकी माँ, इससे मराद उसका ठिकाना है। यानी जिस तरह माँ अपने बच्चे को गोद में छुपा लेती है, गोद में उठा लेती है या फिर गोद में जगह देती है, तो उसी तरह जहन्नम इंसान को अपने अंदर छुपा लेगी। वमा अदरा का माहिया,
اس میں اس کی ہولناکیاں بتائی گئی ہیں کہ کیا جانے تو کیا ہے حاویہ۔ نارن حامیہ، ایک سخت آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی وہ حاویہ صرف ایک بے انتہا گڑھا ہی نہیں بلکہ سراسر آگ ہے جو سخت گرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب آگے ہے سورۃ تکاثر، رکوع کا نمبر نوٹ کر لیں 1 سے 8۔ ہلاک ہو گئے مال کی محبت میں مبتلا ہونے والے، مکی صورت ہے، ترتیب قرآنی 102 اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 16 نمبر پر، آیات 8 اور رکوع 1 ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا، اور زیادہ، اور مل جائے، ایک گھر ہے، ایک گھر اور مل جائے، ایک کمرے میں اے سی لگا ہوا دوسرے میں بھی لگنا چاہیے، ایک گاڑی ہے ایک گاڑی اور ہونی چاہیے، ایک پلاٹ خریدا ہے ایک پلاٹ اور ہونا چاہیے، ایک بیٹے کو ایک گھر دیا تو دوسرے بیٹے کے لیے ایک اور گھر ہونا چاہیے، اور کی حسرت نے، اور کے طمع نے، اور کی حرص نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا، اور کرتے تم اپنی قبروں میں جا پڑے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس مال کی بری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی تلاش کرے گا، اور آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بھرتی، اور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جو واپس پلٹ آئے۔ سب سے زیادہ نقصان دہ حرص 2 چیزوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ انہیں اتنا خراب نہیں کرتے جتنا آدمی کے مال اور شرف یعنی اونچا ہونے کی حرص اس کے دین کو خراب کرتی ہے۔ کس چیز سے غافل کر دیا؟ اللہ کے احکام سے، اس کے دین سے اور آخرت سے۔ ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے، پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے، یقین کا جاننا کہ یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر یقیناً تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ پل صراط سے گزرنے اور جہنم کو دیکھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ قبر کا پتہ آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ زمین میں گھڑا جس میں ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، یعنی کہ مال میرا مال، میری کثرت اور مل جائے۔ اس چیز نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رکھا، موت سے غافل رکھا، قیامت سے غافل رکھا، اور جب موت کا وقت آیا اور جب دنیا کی حرص کا نشہ آنکھوں سے اترا، تب کون سا وقت تھا؟ موت کا وقت، یعنی اس وقت غفلت کا نشہ آنکھوں سے اترا جب موت کا وقت آ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ 2 چیزیں بڑی ہوتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت، یعنی اپنی غفلت کا انجام جان لو گے۔ تاکید کے لیے دوسری مرتبہ فرمایا کلا سوف تعلمون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے اور ایک انصاری کے گھر آ گئے۔ یہ حدیث پڑھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، رلا دینے والی یہ حدیث ہے۔ اس نے مہمانی میں کھجوریں اور بکری کا گوشت پیش کیا۔ آپ نے گوشت اور کھجوریں کھائی اور اوپر سے شیریں پانی پیا، خوب سیر ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کی مزید تفصیل بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ بہت شدت کی گرمی تھی تو تپتی دوپہر میں حضرت ابوبکر صدیق گھر سے باہر آئے اور دیکھا
हजरत उमर बाहर आए, देखा हजरत अबू बकर बाहर है, पूछा अबू बकर तुम्हें इतनी शिद्दत की गर्मी से किस चीज ने घर से बाहर ला खड़ा किया? कहने लगे अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, पेट की भूख मुझे बाहर ले आई है। तो फिर पूछा कि मुझे तो पेट की भूख बाहर ले आई है, तो तुझे कौन सी चीज ले आई है? तो हजरत उमर ने भी यही जवाब दिया। अब इतने में अल्लाह के नबी आ जाते हैं। अल्लाह के नबी आकर पूछते हैं कि इतनी शिद्दत की गर्मी में तुम्हें कौन सी चीज यहाँ ले आई है? तो कहने लगे अल्लाह के नबी पेट की भूख। तो पूछा आपको कौन सी चीज ने इस बड़ी दोपहर में घर से बाहर निकाल दिया? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मुझे भी पेट की भूख ने घर से बाहर ला खड़ा किया। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेकर हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के घर में गए थे। और फिर उन्होंने जब दावत की, मेहमानी की, खाना खाया जा रहा था, तो साथ साथ हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की आंखों से आंसू जारी थे, खाई जा रहे हैं और रोई जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इतनी रिगबत के साथ खाना खाते हुए और आंसू बहाते हुए देखकर कहा अल्लाह की कसम ये वही नेमतें हैं जिनके बारे में सवाल किया जाएगा। और आज हमारे पास कितनी नेमतें हैं, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, फिर भी हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। या अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दे, आमीन। तो क्या पता चला अल्लाह के एहसानों का शुक्रिया अदा करना है, दुनिया के माल से मोहब्बत नहीं करनी, दुनिया की रंगीनियों में खोकर आखिरत को नहीं भूलना, आखिरत को दुनिया पर तरजीह देनी है, जहन्नम की सजाओं से पनाह मांगनी है। अब है सूरत असर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर नोट कर लें 1 से 3। बेशक इंसान ही घाटे में है। मक्की सूरत है। तरतीब कुरानी 103 और तरतीब नजुली से 13 नंबर पर। आयात 3 और रकू 1 है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। ज़माने की कसम कि बेशक हर इंसान घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और एक दूसरे को हक की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। यह सूरत कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक है, मगर नहायत जामिया। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया अगर लोग इस सूरत में गौर फिक्र करें तो यही इंसान के लिए काफी हो जाए। हकीकत यह है कि इंसान ही खसारे में है। असल में खसारे से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खसारा रासुल माल जाया करने का नाम है और इंसान का रासुल माल उम्र है। और ऐसा काम ही होता है कि कोई आदमी अपनी उम्र जाया ना कर रहा हो, क्योंकि आदमी पर जो भी घड़ी गुजरती है अगर अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी तो खसारे में कोई शक ही नहीं। अगर जायज कामों में गुजारी फिर भी खसारा है, क्योंकि उस घड़ी से आदमी आखिरत के लिए कुछ हासिल नहीं कर सकता। और अगर इतायत और नेकी में गुजारी तो यही नेकी बेहतर है, यही नेकी उसके मर्तबे बढ़ाएगी। अब जिस कदर किसी शख्स को उन दर्जात का इल्म होगा उन पर अमल करेगा और दूसरों को भी उसकी तालीम देगा और खुद सब्र और दूसरों को भी सब्र करने की तलकीन करेगा, तो इसी कदर उसका नुकसान, उसका खसारा कम होता जाएगा। वरना आला दर्जे को छोड़कर अदना दर्जे पर इक्तफा तो एक किस्म का नुकसान ही है। यानी खुलासा कलाम यह है कि इंसान किसी न किसी किस्म के खसारे से जरूर ही दो चार होता रहता है, मगर नेक अमल करने वाले वो इनसे अलग हैं। वतवासौ बिल हक, खसारे से बचने के लिए अमल से खाली ईमान काफी नहीं। मतलब ये कि सिर्फ खुद अमल कर लेना ही काफी नहीं, बल्कि दूसरों को भी हक बात की ताकीद करनी है। यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो फरीजा है वो अंजाम देते रहना है। हक की वसीयत करनी है, सब्र की वसीयत करनी है और नेक अमल करने की भी। व तवासो भी सब्र, और फिर सब्र। सब्र का मायने क्या है भला? पाना और रोकना। 3 किस्म का होता है, हक पर सब्र और इसकी मुसलसल पाबंदी। मसलन तौहीद, इत्तबाए सुन्नत और नमाज और रोजा पर पाबंद रहना। दूसरा बुराई से सब्र, मसलन शिरक करना, जिना, कत्ले नाहक और झूठ वगैरह से सब्र। और फिर मुसीबत पर सब्र और हर किस्म के जजा और फजा से परहेज करना है। तो क्या पता चला? लोगों को हक की वसीयत करनी है, नमाज पढ़नी है,
دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے، حق بات کہنی ہے اور حق بات کی تلقین کرنی ہے، صبر کرنا ہے اور صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اب اگلی صورت ہے ہمزہ، مار ڈالا مال کی چاہتوں نے۔ نمبر نوٹ کر لیں رکوع کا 1 سے 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہمزہ، ترتیب قرآنی 104 اور ترتیب نزولی پہ، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 32 نمبر پر ہے، مکی صورت ہے، آیات 9 اور رکوع 1 ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، اور وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا ہے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یعنی انسان گمان کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا ہے۔ اس کا طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ مال کو موت سے بچانے والا سمجھتا ہے، کیونکہ اتنی عمر ہونے کے باوجود وہ مال جمع ہی کرتا جاتا ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ بندوں کا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جمع کیا ہوا مال اسے مرنے نہیں دے گا، بلکہ اسے ہمیشہ زندہ رہے گا، ورنہ 60-70 برس کی عمر میں اپنے لیے کروڑوں اور اربوں روپے جمع کرنا اور سینکڑوں باقی رہنے والی پختہ اور مضبوط عمارتیں بنانا، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے لیے خود کچھ نہیں کرتا۔ کیا کبھی وہ سوچتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے؟ اگر وہ ایسا سوچتا ہوتا تو یقیناً وہ اپنی مال کی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھتا، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ جتنا یہاں پر خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں دے گا، اتنا اپنی آخرت کو اپنے لیے بہتر بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے اپنے حصے ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں، یعنی اتنی سخت ہے۔ حطامہ کَلَّا لَيُنبَذُنَّ حطامہ، کسی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھینک دینا، یعنی اسے حطامہ میں پھینک دیا جائے گا، ذلیل کر کے، حقیر کر کے، اسے بے عزت اور رسوا کر کے۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ آتی ہے، یقیناً وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے، فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ جو دلوں پر جھانکتی ہے، دلوں پر چڑھ آتی ہے، یعنی وہ صاحب شعور ہے۔ دلوں میں جو کفر اور نفاق اور بخل اور کمینگی ہے یا ایمان اور سخاوت اور کرم ہے، وہ سب دیکھ لیتی ہے اور جلاتی اسی کو ہے جو جلانے کے قابل ہے۔ دنیا کی آگ بھی ایسی ہے، ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، مگر یہ آگ دل تک پہنچنے سے پہلے ہی آدمی کی موت واقع کر دیتی ہے۔ جبکہ جہنم کی آگ جسم کو جلاتے ہوئے دل تک پہنچ جائے گی، مگر آدمی مرے گا نہیں۔ دلوں تک آگ اس لیے پہنچے گی کہ دل ہی گندے ہوتے ہیں، دل ہی نکمے ہوتے ہیں، دلوں ہی کو زنگ لگتا ہے۔ دل ہی گندے عقائد، خبیث نیتوں اور کفر و نفاق کا مرکز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسانی جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، اگر اس میں فساد آ جائے تو سارے جسم میں فساد آ جاتا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ دل ہے، یعنی اپنے سینے کی طرف انگلی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے۔ اور پھر انہیں جہنم کے لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ کر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ کوئی دروازہ یا کھڑکی یا کوئی شگاف یا درز باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یعنی آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی شکل کے جیسے ہوں گے۔ تو کیا پتا چلا؟ عیب جوئی نہیں کرنی، تانا نہیں دینا، عیب نہیں لگانا، مال کو جمع نہیں کرنا، گن گن کر نہیں رکھنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، چغلی نہیں لگانی، بخیلی نہیں کرنی،
میانہ روی اختیار کرنی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، جہنم کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے۔ اب ہے سورۃ فیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورت ہے، ترتیب قرآنی 105 نمبر ہے اور ترتیب نزولی میں 19، آیات 5 اور رکوع 1 ہے۔ 1 سے 5 رکوع کا نمبر نوٹ کر لیں۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 1 سے 5 ٹائٹل ہے، ہم اپنے دین کے خود محافظ ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طرح کیا؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر احسان فرمایا کہ اس نے کس طرح معجزانہ طریقے سے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور اس کو گرانے کے لیے آنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو برباد نہ کرتا تو اہل مکہ جس امن اور چین اور آزادی کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ امن اور چین انہیں کہاں نصیب ہونا تھا؟ سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو واقعہ ہے نا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 50 یا 55 روز بعد پیدا ہوئے تھے۔ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جو ان پر کھنگر لگی ہوئی مٹی کی پتھریاں پھینکتے تھے؟ تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بوس کی طرح کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روک دیا اور اس پر اپنے رسول اور ایمان والوں کو غلبہ عطا فرما دیا، تو یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا ہے، اب میرے بعد بھی کسی کے لیے اس میں لڑنا حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے، جب اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ میں اترا جاتا تھا تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے کہا ہل ہل، لیکن وہ بیٹھی رہی۔ لوگوں نے کہا کسوا اڑ گئی، کسوا اڑ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسوا اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے، اسے تو ہاتھیوں کو روکنے والے نے روک دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھی والے جب مکہ پر حملے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا تھا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یعنی انہیں کھایا ہوا بوس بنا دیا۔ بوس سے مراد پتہ کیا ہوتی ہے؟ جو جانور لد نہیں کرتے، جانوروں کی لد، کیونکہ جانور بوس کھا کر لد کرتا ہے اور پھر وہ خشک ہو کر ادھر ادھر بکھر جاتی ہے۔ سنگریزوں کے عذاب سے ان کے اعضاء کے بکھر جانے کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اداب شائستگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لد کہنے کی بجائے کھایا ہوا بوس بولا۔ اس سے ان کی زبوں حالی بھی نمایاں ہوتی ہے۔ اس کا ایک معنی اور بھی ہے کہ جانوروں کے کھانے کے بعد جو بھوسا سا بچ جاتا ہے، اس سے وہ پاؤں میں رون دیتے ہیں اور ادھر ادھر بکھر جاتا ہے اور وہ اس بھوسے کی طرح ہو گئے۔ کیا پتا چلا؟ نیک عمل کرنے ہیں، ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، خود کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے، اپنی عاجزی کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا ہے۔ اور اب آگے ہے سورۃ قریش، 1 سے 4 آیت کا نمبر نوٹ کر لیں۔ عبادت صرف ایک اللہ کی، مکی صورت ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 106 نمبر اور نزولی کے اعتبار سے 29، آیات 4 اور رکوع 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے تو ان پر لازم ہے کہ اس کے گھر کی عبادت کریں، وہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ لِإِيلَافِ قریش، کسی سے مانوس ہونا، اس سے محبت کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دینا۔ قریش مشہور قبیلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ نام ان کے حرم میں جمع ہونے کی وجہ سے رکھا گیا۔ یہ لوگ مختلف جگہوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ قصہ بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، ان کو خیال آیا کہ اپنے سارے قبیلے کو مکہ میں اکٹھا کرنا چاہیے۔ انہوں نے سارے قبیلے کو مکہ میں جمع کر دیا، اس لیے ان کا نام مجمعون پڑ گیا۔ اس طرح کعبہ کی تولیت بھی جو تھی وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی۔
इन आयात में अल्लाह ताला ने कुरैश पर अपने कई एहसानात जिक्र फरमाए हैं। कुरैश मक्का में रहते थे और काबा के मतवल्ली थे। ये लोग साल में 2 तिजारती सफर करते थे, गर्मी के मौसम में शाम की तरफ क्योंकि वह सर्द इलाका है, और सर्दी के मौसम में यमन की तरफ क्योंकि वो गर्म इलाका है। पहला एहसान तो ये है कि इनके दिल में सफर की मोहब्बत डाल दी, ना इन्हें सर्दी के सफर में मशक्कत महसूस होती और ना गर्मी के सफर में, यानी अल्लाह ताला ने उनके दिलों को सफर से मानूस कर दिया। दूसरा एहसान ये कि इस वक्त तमाम अरब में सख्त बदअमनी थी। किसी को खबर न थी कि कब उस पर हमला हो जाए और उसे कत्ल कर दिया जाए या उसे उठा लिया जाए या उसका माल लूट लिया जाए और औरतों और बच्चे गुलाम बना लिए जाए। ऐसे हालात में सिर्फ अहले मक्का ही को ये अमन हासिल था कि कोई उनकी तरफ मैली आंख से भी नहीं देखता था, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत अल-अनकबूत में, और क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने एक अमन वाला हरम बना दिया है जबकि लोग उनके इर्द गिर्द से उचक लिए जाते हैं। और तीसरा एहसान ये है कि हरम के बाशिंदे होने की वजह से तजारती सफरों में ना कोई उनका काफिला लूटता, ना उनसे टैक्स लिए जाते जो हर कबीला और हर कौम अपने इलाके से गुजरने वालों से लेती थी। तो क्या सीखा इस सूरत से? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, उसकी इबादत करनी है। अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो उसके घर यानी बैतुल्लाह का तवाफ जरूर करना है, हज या उम्रा जरूर करना है। अब है सूरत माऊन। 1 से 7 टाइटल लिख ले। मुनकरीन आखरत मक्की सूरत है, 107 तरतीब कुरानी और 17 तरतीब नजूली। आयात 7 और रुकू 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। क्या तूने उस शख्स को देखा जो जज़ा को जुटलाता है? तो यही है जो यतीम को धक्के देता है और मस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता। बस इन नमाजियों के लिए बड़ी हलाकत है, वो जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो जो दिखावा करते हैं। इस सूरत में दिखावे के लिए नमाज पढ़ने वालों के तज़किरे से साफ जाहिर है यह सूरत मदनी है, लेकिन सहीफे में इसका जो नंबर है वो मक्की लिखा हुआ है, क्योंकि मक्का में किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कौन से वो नमाजी हैं जिनके लिए हलाकत है, यानी नमाजें भी पढ़ते हैं और दिखावा भी कहते हैं, जो खुल्लम खुला क़यामत को झुटलाते और उसका इनकार करते हैं, जो बज़ाहिर मुसलमान हैं मगर दिल से क़यामत को नहीं मानते, यानी मुनाफिकीन थे, जो आखिरत पर ईमान ना होने की वजह से नमाज पढ़ना नहीं चाहते थे मगर अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए इन्हें नमाज पढ़ना पड़ती थी। हकीकत में वो अपनी नमाजों से गाफिल थे। यह गफलत कई तरह से थी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल है कि इन नमाजियों से मुराद मुनाफिकीन हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, यानी लोगों के सामने होते तो पढ़ लेते वरना छोड़ देते। दूसरे नंबर पर अगर पढ़ते भी तो वक्त जाया करके पढ़ते, जिस तरह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह नमाज मुनाफिक की नमाज है कि वो बैठा हुआ सूरज को देखता रहता है, यहाँ तक कि जब वो शैतान के 2 सींगों के दरमियान हो जाता है तो उठकर 2-4 ठूंगे मारता है। इसमें अल्लाह को याद नहीं करता मगर थोड़ा। तीसरे नंबर पर इनका नमाज अदा करना यानी उसके नमाज का अंदाज बताता है कि इन्हें अपनी नमाजों से कोई सरोकार नहीं, वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। बेशक मुनाफिक लोग अल्लाह को धोखा देते हैं, हालांकि वो अल्लाह को धोखा देते नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे होते हैं। अल्लाह को धोखा देना तो मुमकिन ही नहीं है। और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती से खड़े होते हैं, फिर लोगों को दिखावा करते हैं और अल्लाह को याद भी नहीं करते मगर थोड़ा सा। और चौथे नंबर पर है नमाज में भूल, तो मुखलिस मुसलमान से भी हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हो गई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की 2 रकतें पढ़ाकर सलाम फेर दिया था, मगर नमाज ही से भूल हो जाए तो ये निफाक है। सलातिहिम साहून, यानी वो अपनी नमाज ही से भूले हुए हैं, इन्हें ख्याल ही नहीं कि हमें नमाज पढ़नी है। पढ़ते भी हैं तो किस तरह, उन्हें ये नहीं होता कि हम खड़े कहाँ हैं, हमने कितनी रकातें पढ़ी हैं, हमने सजदा भी दिया है कि नहीं दिया, हमारा रुकू तो नहीं कहीं कम हो गया। ना खुशू है ना गजू है, दाढ़ी और कपड़ों से खेला जा रहा है, जमाइयां लिए जा रहे हैं, कोई इधर उधर कंखियों दड़ा रहा है। गर्ज सारी नमाज पढ़ जाते हैं मगर कुछ भी पता नहीं चलता कि पढ़ा क्या है।
اور عام برتنے کی چیزیں روک لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا ذکر ہوا کہ ایک خاتون زبان کی بڑی تیز ہے، لیکن